बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, पयाम सुबह में बात हो रही है मुसलसल, जैसे कि हम सब जानते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े पर। क़ससुल अंबिया की ये सीरीज़ है जिसका हमने आगाज़ किया था 7-8 रोज़ कबल, और हम ये मुसलसल ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं सीरीज़ पर। बहुत सारे निकात, बहुत सारे गोशे, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं इस वाक़े के जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्रोग्राम में जब तशरीफ़ फरमा हो मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब और शुजाउद्दीन शेख साहब, तो एक तफसीली रंग जो होता है वो तफसील के साथ सामने आता है। ख़वातीन हज़रात, इन उलमा इकराम की वजह से हम तक बहुत सारे जो इबहाम होते हैं वो दूर होते हैं हमसे, और हम तक इल्म पहुँचता है। अल्लाह ताला हमारे उलमा इकराम को सलामत रखे। ख़वातीन हज़रात, कल हमने जहाँ बात रोकी थी वहीं से हम बात शुरू करेंगे आज। कल हमारी बात जहाँ रुकी थी वो ये थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये मुझे कैद मंजूर है बनिस्बत इस काम के कि जो काम ये मुझसे चाहती हैं, और ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, कहीं मैं इनके चालों में ना आ जाऊँ। ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, और अगर मैं ऐसा कर गुजरा जैसा ये चाहती हैं तो मैं जाहिलों में शुमार होऊंगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। आयात रब्बानी की तिलावत से पयाम सुबह का आगाज होता है। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना वअहलना अद्दुर्रु वजि'ना ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين صدق الله العظيम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह क़ारी साहब। ख़वातीन हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक बार फिर लाहौर जा रहे हैं, जहां मुंतज़िर हैं हमारे मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि अजीज़, हमें और अहलो अय्याल को बड़ी तकलीफ़ हो रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं। आप हमें इसके एवज़ पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि खुदा खैरात करने वालों को सवाब देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। लोगों ने पूछा, अगर उसके पास कुछ ना हो? आपने फरमाया, अपने हाथ से काम करे, उससे अपनी ज़ात को नफ़ा पहुंचाए और सदका करे। लोगों ने पूछा,
اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر یہ نہ کیا تو آپ نے فرمایا اچھی باتوں کا حکم دے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ کیا تو آپ نے فرمایا برائی سے رکا رہے کہ یہی صدقہ اس کا صدقہ ہے۔ جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے اور قرآن کریم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا؟ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ تین آپشنز: حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دوسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ہمارے فون نمبرز وغیرہ آ رہے ہیں، ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر آ رہا ہے اسکرین پر، نوٹ فرمائیے اور درست آپشن روانہ فرمائیے۔ پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے ایک گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں کسی ایک خوش نصیب کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کرتے ہیں۔ کل جہاں بات رکی تھی ہم چاہتے ہیں وہیں سے بات آگے بڑھے۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، فاستجاب لہ ربہ، یہاں پر بات ہو گئی بات۔ اب مجھے قید منظور ہے، میں ان کی چالوں میں کہیں نہیں آ جاؤں، یہاں سے ذرا بات شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں جو احبہ کا لفظ ہے بنیادی طور کے اوپر اس کو ابغضت سے سمجھنا چاہیے، بغض سے سمجھنا چاہیے کہ دو چیزوں میں چوائس ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کی آیات سے جیسے متبادر ہوتا ہے کہ اب وہ سب عورتیں حضرت یوسف سے، اب زلیخا کا مطالبہ صرف نہیں ہے بلکہ ان سب عورتوں کا مطالبہ ہے، یا تو یہ مطالبہ ہے کہ ان سب کو کے لیے کچھ کریں حضرت یوسف، یا یہ مطالبہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ زلیخا کا مطالبہ جو ہے اس کو مان جائیں، ورنہ وہ بپھرے ہوئے تیور سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو میں حکم دے رہی ہوں اگر اس پہ عمل نہیں کرے گا یہ تو میں جیل میں بھیج دوں گی یا عذاب علیم جو ہے وہ اس کو سہنا پڑے گا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ ہے کہ وہ کیا کریں، جیل جانا، جیل ان کو زیادہ محبوب ہے یا ان عورتوں کی بات کے اوپر عمل کرنا زیادہ محبوب ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ کہنا چاہیے کہ دعا نہیں ہے حضرت یوسف کی، وہ یہ فرماتے ہیں، لوگوں سے زبان حال سے یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اور وہ جو ہے اس کے لیے میں تیار نہیں، جتنا بغض میں اس سے رکھتا ہوں، اس کام سے رکھتا ہوں، اس سے زیادہ محبت میں جیل جانے سے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہیں میں ان کی چالوں میں نہ آ کہیں میں جاؤں، ان کے چالوں میں، پروردگار تو اگر مجھے نہیں کرے گا تو میں اسب الیہن، کہ میں اسب الیہن، کہیں میں ان کی چالوں میں نہ آ جاؤں اور ان کے دام میں پھنس نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے یہ کہ اور کہیں میرا شمار جاہلوں میں نہ ہو، یہاں پر جاہل کا جو لفظ ہے اس پر شیخ صاحب کچھ بات کیجئے۔ دیکھیے، جاہل کا ترجمہ ایک تو عام طور پر ہم کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا لکھا نہ ہو، یہ ہمارے عرف کے اعتبار سے ہے، اور جاہل کے معنی اس معنی میں بھی ہیں کہ جو ایک مطلوب رویہ ہو اس سے ہٹ کر کوئی رویہ اختیار کر لیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں جذباتی پن۔ کوئی کسی معاملے کے اندر جو اعتدال کا رویہ ہو، جو مطلوب رویہ ہو، اس کو کراس کر دینا، اس حد کو کراس کر دینا، یہ طرز عمل بھی اس میں شمار ہوگا۔ لیکن یہاں میں یہ بھی اشارہ کرنا چاہوں گا دوبارہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھ سے اس معاملے کو دور نہ کر دیا تو میں تو مائل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے پیغمبرانہ کردار اور بندگی کا تقاضا، عاجزی کا تقاضا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کل فرما رہے تھے کہ کل خیر، کل خوبی، کل کمال اس کو اللہ کی طرح منسوخ کیا جائے، اللہ کی توفیق کے بغیر۔ دیکھیے، ہم اذان کی آواز سنتے ہیں
عجیب بات ہے، حی علی الصلاۃ کے کلمات آتے ہیں، حی علی الفلاح کے کلمات آتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے، نہیں، شیطان کو بھگانے، اس کے شر سے بچنے کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں۔ یا جب ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں، اس کی توفیق نہ ہو تو میں نیکی کی طرف آ نہیں سکتا۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس کی توفیق نہ ہو تو میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں، یعنی میں نیکی کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کی مدد شامل حال نہ ہو۔ یہی وہ بات ہے گزشتہ پروگرام سے ہم نے کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اس عبادت کے لیے بھی تیری مدد کے ہم محتاج ہیں، اور میں کوئی گناہ اس سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم شیطان اور نفس کے شرور کا کتنا شکار ہیں ہمیں معلوم ہے۔ پیغمبر تو اللہ کی خاص نگرانی میں بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے عصمت کا وعدہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، مگر اس کے باوجود رب العالمین کی طرف کتنا رجوع کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں کس قدر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کے لیے مدد مانگنے کے اعتبار سے اور نیکی پر استقامت کے اعتبار سے، یہ بھی بڑا اہم سبق ہے جو اس مقام پر ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر برائی سے میں دور ہوں اور ہو رہا ہوں تو اس میں میرے کمال سے زیادہ اللہ کی رحمت شامل ہے۔ زیادہ نہیں، میرا کمال ہے ہی نہیں، سراپا اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اچھا میرا کمال بالکل نہیں، میرا ارادہ ہو سکتا ہے، ارادہ ہو سکتا ہے، جی، لیکن میرا کمال نہیں، کمال نہیں، لیکن ارادے کی نیکی کہ میں نے بھی کوشش کی کہ اے اللہ خشیت، تیری خشیت میرے دل کے اندر موجود ہے اور میں تیری خشیت کی وجہ سے گناہ سے کے قریب نہیں جا رہا، لیکن جب تک تو مجھ پر رحمت نازل نہیں کرے گا میں اس برائی سے دور رہ ہی نہیں سکتا، مائل ہو جاؤں گا، میں مائل ہو جاؤں گا۔ اکن من الجاہلین کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو شریعت ابراہیمی اور شریعت یعقوبی ہے وہ ہے، تو اس سے تو حضرت یوسف واقف ہیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں اپنی شریعت کو جانتے ہوئے، اللہ کے احکام کو جانتے ہوئے میں جو ہے اس کے خلاف کام میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور اکن من الجاہلین، میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس کا پڑ پوتا ہوں، میں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہاں سوال کچھ اٹھتے ہیں ذہن میں۔ ایک سوال یہ کہ آپ جیل چلے جاتے ہیں، یعنی جیل میں آپ کو ڈال دیا جاتا ہے، کس جرم کی وجہ سے، کس خطا کے نتیجے میں آپ کو جیل ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم یہ ایک غلط فہمی دور کریں کہ قرآن مجید سے جو متبادر ہوتا ہے، اگر وہ قال رب السجن احب الیہ کی بات ہوتی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا جواب دیا، اس کو قبول کیا، تو فوراً یہ ہوتا کہ ہم نے تم کو جیل میں ڈال دیا، اللہ نے دعا قبول کیا، جیل میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں یہ نہیں فرماتا، فرماتا ہے کہ ہم نے دور کر دیا قید کو۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تو قرآن کریم نے واضح کر دی۔ اب جو آگے آتا ہے، جو بادشاہ جیل میں ڈال رہا ہے تو کوئی جواز تو ہوگا نا۔ ہاں، اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ کہتی ہے، وہاں دیکھیے ضمیر لہم کے استعمال ہوئی ہے کہ بدا لہم، جب ان کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر یہ ظاہر ہو گیا، کیا ہوا، کیا چیز ظاہر ہوئی؟ آیات کا لفظ آیا ہے، اور آیات یوسف کی بے گناہی کی آیات نہیں ہے۔ آیات کا لفظ قرآن مجید میں ان معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ آیات کا لفظ خارق عادت اور معجزے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں بھی کیونکہ آگے چل کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب قیدیوں سے بات کرتے ہیں تو پھر پوری وہ آتے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، ابھی جیل میں داخل ہوئے ہیں، فوراً کون سا احسان ہے اور کون سا وہ ہے کہ جو ان پہ واضح ہو گیا، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو وہ آیات اور خارق عادت واقعات اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نبوت کا اظہار ہے کہ جس کو دیکھ کے انہیں یہ احساس ہوا کہ اس کے کردار سے تو لوگ بدل ہی رہے ہیں، اس کی طرف مائل ہی ہو رہے ہیں، اور اس کی یہ جو پہلو ہے خارق عادت اور آیات کا جو پہلو ہے، اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ یہ اپنے مذہب سے جو ان کے درمیان رائج مذہب ہے اس سے بھی دور ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ حتیٰ ہین کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی توحید متعارف کروائی جا رہی تھی اور ان کا اپنا جو دین تھا، ہاں، اس سے وہ لوگ منحرف ہو رہے تھے، اس سے منحرف ہو رہے تھے، حضرت یوسف کے کردار کی طرف مائل ہو رہے تھے، تو جیل میں ڈال دیا گیا۔
शेख साहब, अब आप जेल में तशरीफ ले आते अगर हैं। आपकी इजाजत तो जी, एक बात फरमाइए। आयत की बड़ी प्यारी वजाहत डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह जी, फरमा दी। इसका एक और पहलू भी देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी गवाहियां तो इन लोगों के सामने आ चुकी हैं। हर दौर में इस तरह रहा कि पाकीज़ा लोगों को, बेकसूर लोगों को, फिर अल्लाह वालों को, हक की बात का प्रचार करने वालों को, बेगुनाह लोगों को कैद में डाला जाता है। इन लोगों के सामने बातें तो वाज़ेह हो चुकी हैं और आयात की वजाहत भी डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह फरमा दी। अपनी औरतों को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है और यूसुफ अलैहिस्सलाम, ज़ाहिरी बात है कि उनके किरदार पर उंगली उठाना भी मुमकिन नहीं है। अब वेटेज करें कि किसको क्या किया जाए, तो ज़ाहिरी बात है कि अपनी बड़ी बड़ी बेगमात को संभालना तो इन बड़े लोगों के लिए मुश्किल होता है, एलीट क्लास के लोगों के लिए। तो जो हक वाले हुआ करते हैं, पाकीज़ा किरदार के हामिल लोग हुआ करते हैं, उनको फिर कभी कैद में डाला जाता है, कभी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये भी बात मुबरहान होती है कि जिनके पास दलील ना हो वो फिर तशद्दुद पर उतर आते हैं और दलील का जवाब दलील से देने की उनमें हिम्मत नहीं हुआ करती। और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनका जो सिस्टम है जी, उसको कोई चैलेंज ना कोई करे। चैलेंज ना करे, बिल्कुल। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, जैसा आपने फरमाया कि बिल्कुल। किरदार की वजह से, आपकी आदत की वजह से, आपके खसाइल की वजह से दीन फैल रहा था, तौहीद मुतारिफ हो रही थी और सिस्टम, उनका सिस्टम को चैलेंज महसूस हो रहा बिल्कुल, था, दरार पड़ रही थी। बिल्कुल। और सिस्टम को चैलेंज करने का मतलब है कि उनके मफादात पर जरूरत पड़ेगी। ये आज के दौर में भी है, जब हर दौर के अंदर है। ये हक व बातिल की कशमकश है। जब माशी मफादात के ऊपर ज़रबे पड़ती हों, वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर ज़रबे पड़ती हों, तो फिर इस तरह अहले बातिल जो है वो डट कर आते हैं मैदान के अंदर और हक वालों की बेखनी करने की कोशिश करते हैं। कहीं कैद में डाला जाता है, कहीं उन्हें कत्ल और शहीद कराया जाता है, कभी जमीन से दरबदर कर दिया जाता है। यानी ये वो हक व बातिल की कशमकश के पहलू भी हैं जो कुरान हकीम इस वाक़े की रोशनी में हमारे सामने रख रहा है। ठीक है। और क्या आपने अच्छी बात फरमाई कि खैर और शर दोनों साथ साथ चलते हैं। सतीज़ कार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी, इकबाल ने फरमा दिया। अच्छा, एक सवाल और जहन में ये आ रहा है, जिसे आपने बिल्कुल वजाहत फरमा दी कि वो लोग जो नेक लोग होते हैं, जिनके वजह से सिस्टम चेंज होने का एहतमाल होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है या उन्हें जगह से हटा दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अल्लाह ताला की मशीयत, आप जेल में आ गए, क्या आपके मक्कन्ना फिल अर्ज़ जो कुरान करीम इरशाद फरमाता है, ये इक़्तिदार की तरफ एक रास्ता, एक दरवाज़ा नहीं खुल रहा? बिल्कुल। कुरान में, इसमें सूरह यूसुफ में जो आगे चलता है तो आप देखें कि ये जेल खाना ही है कि जो फर्स्ट स्टेप साबित होता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम को फैलने का और उस पैगाम के बादशाह वक्त तक पहुंचने का पहला जीना जो है वो ये जेल खाना ही साबित होता है कि जब वो दोनों दाखिल होते हैं, अपना अपना ख्वाब बयान करते हैं, तो फिर आप उनको ख्वाब की ताबीर देते हैं कि जिसने ये ख्वाब देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है अंगूरों से, तो वो तो दोबारा साकी बन जाएगा। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप इस पर बात करें। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों ख्वाबों की ताबीरें नहीं बताते। वो फरमाते हैं कि अच्छा ऐसा है, जब तक कि खाना आ रहा है, हाँ, वो एक तकरीर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तौहीद को मुतारिफ करवा रहे हैं इन दो अफराद से, और वो तकरीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसके 4-5 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। मैं चाह रहा हूं कि उस पर जरा गुफ्तगू हो जाए, उसके बाद ताबीर बताते हैं, वो तावील करते हैं। तो जो पहली बात मुझे फरमा रहे हैं कि कितना बड़ा अल्लाह ताला ने ये एहसान किया कि हमें अपना बंदा बनाया, लेकिन हम शुक्र नहीं करते। अक्सर हम ला यशकुरून। जी, अक्सर हम ला यशकुरून। देखिए, इसमें एक अजीब बात है। कल जो हम लोग बात कर रहे थे उलमा के हवाले से कि जहाँ एक दूसरे को गलत कहना और खिलाफ कुरान और सुन्नत कहना, ये वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस वक्त क्या सामने आता है कि वो ये फरमाते हैं कि जब तक खाना आए, जब तक मेरी 2-4 बातें ही सुन लो, वो फिर उनको बात बताते हैं। और यहाँ से शुरू करते हैं कि ये नहीं कहते कि जिन चीज़ों के ऊपर तुम लोग अमल कर रहे हो वो गलत हैं, तुम्हारा दीन पैगन है और खिलाफ शरीयत है, ये है वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी मिल्लत को, एक ऐसे मज़हब को, एक ऐसे तरीक़े को छोड़ कर आ रहा हूँ कि जो अल्लाह और उसके रसूल के, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता और आखरत के ऊपर उनका वो यकीन नहीं है, वो आखरत के मुनकिर हैं।
اور میں اپنا پہ وہ تعارف کرواتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں رہے ہیں، لہذا وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں تو اس دین کے اوپر ہوں گا جو ابراہیم کا دین ہے، جو اسحاق اپنے آبا کے دین پر ہوں، کہ جو ابراہیم کا دین ہے، اسحاق کا دین ہے، یعقوب کا دین ہے، میں اس دین کے اوپر چلنے والا ہوں، اور اس کا حکم یہ ہے، اور حکم صرف اسی کا چلے گا، اس کا حکم یہ ہے کہ ایک اللہ کی، یعنی اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اکثر لوگ نہ اس کا شکر کرتے ہیں، اور اس سلسلہ آیت میں جو 40ویں آیت کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے، اس میں پھر یہ آتا ہے کہ لیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو اکثر لوگ جانتے نہیں، یا جس کا جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں تعویل کو، لیکن یہ بتاتے ہیں ان کو کہ اچھا تعویل تو میں بتاؤں گا، پہلے دین کی جو ہم نے عرض کی تھی بات، کہ بنیادی طور پہ ان کو خطرہ جو ہوا وہ یہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے دین پھیل رہا ہے، تو ان کے دین میں اور ان کے سسٹم میں جو ہے وہ دراڑیں پڑ جائیں گی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک اللہ پر ایمان اور ایک آخرت پہ ایمان، باقی جتنی ایمانیات ہے وہ اس کی فرع ہے کہ جو نکلتی ہے اس سے، تو ان 2 اصولوں کو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس میں شرک نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام بیان فرما دیتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، یہاں پر جو توحید متعارف ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کن عقائد کا ماننے والا ہوں، اچھا اس سے پہلے پوری صورت میں کہیں بھی یوسف علیہ السلام نے عقائد کو متعارف نہیں کروایا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا اچھی بات فرمائی کہ اے دوستو، اب یہ بات ہو رہی ہے اے دوستو، یا صاحب السجن، ہاں کہ میرے کولیگز، میرے جو کولیگز ہیں، میرے دوستو، یہ بتاؤ کہ ایک رب بہتر ہوتا ہے یا کئی رب؟ متفرق ہونا، یعنی کتنی محبت سے اور حکیمانہ انداز سے بات ہو رہی ہے، جو ہمیں ایک نصیحت اور ایک سبق ہمیں مل رہا ہے کہ دائی کا انداز محکمانہ نہیں ہو، بالکل ہمدردانہ ہو، کہ یہ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں یہ، اور پھر یہ جو بات سبحان اللہ، یعنی کس انداز سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اجداد نے جو یہ اپنے معبودوں کے نام رکھ لیے نا، تمہارے معبودوں کے، یہ معبود نہیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ اس پہ کچھ فرمائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مشیت الہی کی بات کی، کنویں سے اللہ نے نکالا تو عزیز مصر کیا پہنچے، سبحان اللہ، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگلے مرحلے کے لیے جیل ذریعہ بنتی ہے تو شاہ مصر کے پاس پہنچیں گے، یہ اللہ کی مشیت کا معاملہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اب ہم گفتگو کر رہے ہیں قید خانے کے حوالے سے، بہت مختصر سے وقت میں دین کی دعوت کے کیا نکات ہوں جو کسی کے سامنے رکھے جائیں، یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر یہ کہ ان دونوں لوگوں نے اپنا خواب پیش کیا تو ان کو تسلی دی کہ تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، مگر پیغمبر کا اصل مشن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، آخرت کا طالب بنانا، تو مختصر وقت بھی اگر میسر آئے ایک داعی دین کو تو اس کو اسے استعمال کرنا چاہیے حق کی بات کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اور مختصر ترین وقت میں کیا نکات ہوں وہ ہے جو اس خطبے میں، اس گفتگو میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر ایک اور بات وہ جو انہوں نے کہا کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے آیات کی پھرس کروں گا بڑی پیاری وضاحت فرمائی، تو وہ ایک معجزات کی کیفیت اور موزانہ معاملہ بھی لوگوں کے سامنے ہوگا۔ پھر یہ کہ انسان کا باطن اگر پاک ہو تو اس کے اثرات اس کے ظاہر پر بھی دکھائی دیتے ہیں، جیسے حدیث ہم نے کل پروگرام میں سمجھی کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو گویا یوسف علیہ السلام کے کردار کی گواہی بھی ان لوگوں کے سامنے تھی، اور دعوت دین کے مرحلے میں کردار کی گواہی بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان اس سے قبل ایک طویل عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 40 سال تک تم نے صادق کہا، امین کہا، حجر اسود جیسا معاملہ فیصلہ مجھ سے کروایا۔ جس نے کبھی بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو کردار کی گواہی دعوت دینے سے پہلے ضروری ہے۔ پھر یہ جو تعارف والی بات آئی کہ میرا تعلق کس سے؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ ایک داعی دین کا تعارف بھی اگر جن کے سامنے وہ دعوت پیش کر رہا ہے موجود رہے تو بعض اوقات بات کو ایبزارب کرنا، سننا، توجہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک اسپیکر، ایک اوریٹر
کس کیلیبر کا آدمی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے، یہ اگر اس کے سننے والوں کو معلوم ہو تو بھی لوگ ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے کہ انہوں نے اپنا تعارف اس موقع پر لوگوں کے سامنے رکھا، کرایا کہ میرے اجداد یہ ہیں، بالکل میں ان کے عقائد کو لے کے آگے چل رہا ہوں۔ پھر ایک اور بات جو آپ نے بات فرمائی کہ پہلے کردار پیش کیا جاتا ہے، تو کردار پاکیزہ ہوگا تو گفتگو میں جان پیدا ہوگی اور اثر پیدا ہوگا، اور اثر پیدا ہوگا، تاثیر پیدا ہوگی۔ ورنہ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، اچھا یہ ایک بات جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے شیخ صاحب۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات، اس وقت بریک ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا، ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ بات ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور ہم رفتہ رفتہ جستا جستا آگے بڑھ رہے ہیں اور رک رک کر جو مختلف نکات سامنے آ رہے ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، بھلائی کے لیے ہیں، اور ہمارے معاشرے کو آج حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے کہاں کہاں اور کس کس طرح نصیحتیں، ہدایتیں، عبرتیں مل رہی ہیں، ان پر ہمارے علماء کرام گفتگو کر رہے ہیں مسلسل۔ اس سے پہلے کہ میں بات وہاں سے شروع کروں جہاں بات کٹی تھی اور شیخ صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، کل کے سوال کا درست جواب میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، اور آج کا سوال جو ہم نے رکھا تھا پروگرام کے شروع میں، کل ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا؟ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ تین آپشن: حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دوسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس، ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور وہ درست آپشن روانہ فرمائیے۔ پروگرام کے آخر میں قرآن دازی کے ذریعے ایک خوش نصیب کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب جی، جہاں بات رکی تھی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، کنٹینیو۔ جی، دو باتوں کی طرف مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا۔ جب ان دونوں لوگوں سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، کچھ دیر بعد فرمایا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا۔ یعنی پھر وہی بات ہے، خیر، خوبی، کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے ذکر، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ میں اس قوم کو چھوڑ چکا ہوں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔ پھر فرماتے کہ ہمارے لیے شائن شانی لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ اگر ہم بھی شرک سے بچے ہوئے ہیں اور توحید پر کاربند ہیں تو یہ بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ بار بار وہ پیغمبرانہ اخلاق اور کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف ہر خیر کو، خوبی کو، کمال کو منسوب کیا جائے۔ عاجزی کا درس گویا کہ ہمیں دیا جا رہا ہے، اور یہ نہیں فرمایا جا رہا ڈاکٹر صاحب کہ اپنے دین کو چھوڑ دو، بلکہ ایک حکیمانہ انداز میں انہیں تبلیغ کی جا رہی ہے، میں چھوڑ آیا ہوں، میں چھوڑ آیا ہوں اور تم بھی اب اس طرف آ جاؤ، لیکن کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پہ جو آیت میں وہ آتا ہے ذالکما، جی ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ذالکما کی جو ترکیب ہے وہ تثنیہ یعنی دو، یعنی یہ دونوں علم۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں علم کیا ہیں؟ ایک تو تعویل احادیث کا علم اور تعبیر رؤیہ کا علم، جی، اور دوسرے یہ علم کہ جو جس کو دین کہتے ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو میں تمہیں ابھی تقریر تمہارے سامنے کروں گا، جو توحید کا پیغام دوں گا، جو دین تمہیں بتاؤں گا، یہ میں اپنے نفس سے گڑھ کے نہیں کہہ رہا،
یہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں تم تک پہنچاؤں. اور پھر اسی میں کہتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی مستحکم دین ہے. ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلتا ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں ہے. تو دین کبھی بھی تلقائے نفس سے نہیں ہوا کرتا، کسی نبی کی گڑھی ہوئی چیز نہیں ہوتی. من جانب اللہ، من جانب اللہ ہوتا ہے. جو من جانب اللہ ہوتا ہے وہ قیم بھی ہوتا ہے، وہ قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کچھ کالرز، نعیمہ راؤ بھاولپور سے. جی السلام علیکم. جی انیک بھائی، کل میں نے ایک سوال کیا تھا، وہ بھی اس کا مجھے کچھ جواب شیخ صاحب نے دینے کی کوشش بھی کی. اچھا، کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کوئی نہ کوئی عالم آپ کو مل جائے گا. ہاں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ مل جائے، لیکن ہم خواتین کو نہیں ملتا. اچھا، کچھ گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ میڈیا کے عالموں سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے سوال جو میرا آج کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم کے توسط سے جی کہ کیا اہل نصاب ایسے پروگرام نہیں دیکھتے؟ کیا سورہ یوسف کو سلیبس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ. نئی جنریشن کو ہم جس طرح کھل کے پڑھا سکیں گے، جی ہاں، کیونکہ پورا قرآن پاک اگر جیسے میں سمجھتی ہوں کہ میں نہیں پڑھا سکتی، تو ایک اس صورت کے حوالے سے الحمدللہ حیات کو تو کم از کم ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. بہت اچھے، بہت اچھی بات، بہت اچھا سوال، Thank you so بہت much. اچھا سوال ہے. اچھا یہ دیکھیے، اب یہ بات، اس میں ایک بات اور جو کل نہیں آ سکی تھی شیخ صاحب، کیونکہ آپ مخاطب ہیں اس وقت، ان کے سوال کو جو ایک پہلو جو کل میرے بھی ذہن میں نہیں آیا تھا، مردوں کو تو کچھ علماء کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہمیں الحمدللہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں. یہ خاتون ہیں، خواتین کیسے اپنی اصلاح کے لیے، دین سے قربت کے لیے، دین سے محبت کے لیے، تزکیے کے لیے، جو آپ نے کل ذکر کیا تھا، تزکیے پہ اہمیت دی تھی، خواتین کا تزکیہ کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ دیکھیے اس میں چند پہلو ہیں. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے مسجد کے کردار پر گفتگو کی تھی. جی ہاں، کی تھی. اور مسجد ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں صرف 5 وقت کی نماز، وہ بھی مردوں کی باجماعت نماز تک محدود کر دیا گیا ہے. حالانکہ دور نبوی میں مسجد نبوی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 24 گھنٹے کا ہمیں استعمال دکھائی دیتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، ان کی وعظ و نصیحت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. اسی طرح اس پروگرام میں مفتی مجیب الرحمان صاحب تشریف فرما تھے، میں بھی الحمدللہ موجود تھا. ہم نے ذکر کیا تھا اور آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ کیوں نہیں کم از کم جمعے کی نماز میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہو. کیوں؟ جمعے کی نماز میں اور بقیہ نمازوں میں بنیادی فرق ہے خطبے کا، تقریر کا، وعظ و نصیحت کا. تو اگر یہ اہتمام ہو تو خواتین کی بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح عیدین کی نمازوں میں ہو سکتا ہے. تو اگر ان جمعے اور عیدین میں بھی ان کے لیے اہتمام ہو، اس کے علاوہ خواتین کے لیے مساجد میں تربیت کا، تعلیم کا انتظام ہو، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے پیمانے پر خواتین کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. پھر مرد اصلاً ذمہ دار ہے. قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جن مردوں کو مواقع زیادہ ملتے ہیں ان پر ذمہ داری اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اپنے گھر کی خواتین، بچوں، دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی عائد ہوتی ہے. باقی جو ہماری بہن نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ای میل کے تھرو ہم سے رابطہ کر لیں تو ہم انشاءاللہ اور ان کے ساتھ کچھ رہنمائی کا معاملہ کریں گے. اور جو قرآن کے نصاب کی بات کی، کسی اور موقع پر آپ سے میں گزارش کروں گا تفصیل سے بات ہو. ہم نے ایک نصاب شروع کیا ہے اور کراچی اور سے باہر 75 اسکولوں میں سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور 6 سے 7 پارٹس یعنی 6 سے 7 سال میں بچے پورے قرآن کا ترجمہ، تشریح اس سے گزریں گے. اور الحمدللہ اس میں سورہ یوسف ہم نے پارٹ 2 میں رکھی ہے الحمدللہ، پوری سورہ یوسف. تو کسی اور موقع پر میں گزارش کروں گا تفصیل پیش کرنے کی. اور یہ کام حکمرانوں کی سطح پہ بھی ہونا چاہیے. اور میں یہ سوال رکھوں گا، کچھ کالرز ہیں میں ان کو لوں، لیکن ایک سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادہ مناسب ہے یہ سوال، کیونکہ آپ نیشنل کریکلم کمیشن کے 6 سال رکن رہے ہیں. اس قوم کا نصاب تعلیم بنانے والوں میں آپ کا بھی ہاتھ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دیں. جی السلام علیکم، مزمل صاحب پنڈی سے. جی وعلیکم السلام جناب، میں مزمل بول رہا ہوں راول پنڈی سے. جی مزمل صاحب. جناب میں نے کل کا پروگرام سنا تھا، یہ
نقوی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ اصل میں جب یوسف علیہ السلام نے رجوع کیا اللہ کی طرف تو یہ مطلب اس کی گہرائی بات تھی کہ نفی ہستی ہے. اصل میں وہ بات یہ تھی کہ نفی ہستی والی بات جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں. تو میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ قرآن پاک میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف مخالفین کا ہی ذکر موجود نہیں ہے بلکہ ورگلانے والوں کا بھی ذکر موجود ہے، جو اپنے آپ کو ہمدرد ظاہر کرتے ہیں مگر دراصل وہ اللہ سے دوری کی راہ بتاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو زلیخا کے ورگلانے کا ذکر ہے تو یہ اس صورت میں نہیں آتا جس میں حدیث پاک کے ذریعے حضور سرور کائنات نے مخلوقات کی مخلوق کی تین قسمیں بتائی ہیں کہ ایک عورت ہے، اس میں ایک قسم ہے عورت کی، دوسری مرد کی اور تیسری مخنث کی ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں وہ مرد حضرات ہیں جو علم کو حقیقی علم کو نہیں سمجھتے اور ان کو تعویلات کے ذریعے بگاڑ کر پیش کرنے والے ہیں، کچھ مطلب دیتے ہیں. ان کا مقام سرکار نے عورت کا بتایا ہے. اور جو صرف نہ اللہ کی طرف چلتے ہیں نہ وہ علم کی طرف چلتے ہیں سمجھنے کے لیے تو ان کو تو صرف مخنث فرمایا ہے. تو کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا کا جو قصہ کا قرآن کے اس حوالے سے ہم سمجھنا چاہیں تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ علماء سے میرا یہ سوال ہے. بہت شکریہ. یہ سوالات ہم آپ کے رکھتے ہیں. آپ اچھا اس سے پہلے کہ یہ سوال رکھیں، یہ بہت طویل سوال، ڈاکٹر صاحب کریکلم نصاب تعلیم نعیمہ راؤ صاحبہ کا سوال، اس کا جواب. دیکھیے ایک بہت بڑی جو غلط فہمی پیدا ہوئی اور ہماری بدقسمتی ہے کہ مذہبی کتابوں میں یہ جملہ آتا رہا کہ سورہ یوسف عورتوں کو تعلیم نہ کرو. آپ اگر ہم نام نہیں لیں گے تو مختلف فرقوں کو برا لگ جائے گا کہ ان کی کتابیں آپ دیکھیں تو اس میں یہ ملتا ہے عورتوں کو سورہ یوسف تعلیم نہ کرو. سورہ یوسف تعلیم کرنے سے عورتیں بہکتی نہیں ہیں. سورہ یوسف تعلیم کرنے سے عورتوں کو اصلاح ہوتی ہے اور وہ کردار سامنے آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کس طرح سے بھڑکاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیسے راہ راست کے اوپر رہنا ہوتا ہے. تو ایک تو بڑی وجہ یہ رہی کہ سورہ یوسف کو نظر انداز کیا جاتا رہا اور سمجھا جاتا رہا کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو نہیں پڑھنا چاہیے. جہاں تک کریکولم کی بات ہے، ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ جب ہم لوگ کریکولم بنا رہے تھے تو بدقسمتی سے اس کا کوئی ویژن نہیں تھا. صرف یہ بات کہی گئی تھی کہ دیکھیے آپ لوگوں کو جہاد، یہ جو شدت پسندی ہے نا، اس کے اوپر زور نہیں دینا ہے، اس سے دور رکھنا ہے، باقی آپ جو چاہے چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈال دیں. تو جو آیات رکھی گئیں اس میں یہ کہ عمومی کردار جو ہے اس کو سنبھالا جائے اور وہ کیا جائے. اچھا سورہ انفال اور توبہ کے اوپر کیونکہ بہت زور تھا کہ یہ نہ نکالی جائیں یہ نہ نکالی جائیں تو لہٰذا اس کو بعض اس میں برقرار رکھا گیا ہے، وہ کیا گیا. حالانکہ جو اصلاح کا پہلو ہے، جیسے ہم نے کہا کہ سورہ نور بنیادی طور پہ حیا کا سورہ اور اس کو نور کہہ کے اس کا نام جو ہے وہ نور رکھا ہے. اسی طرح سورہ یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ نبینا علیہ السلام، اس کو اگر وہ بنا دیا جائے تو معاشرے کی بہت حد تک جو آج کل برائیاں ہیں ان میں بہت حد تک سدھار جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ کہ وہ لوگ جو کریکلم بنا رہے ہیں، نصاب تعلیم وضع کر رہے ہیں، ان کا ذہن غلامانہ نہ ہو. بیان سے ہم اپنی ایک بات اور عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایک عورتوں کی تعلیم کے لیے انتظام کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی درس قرآن دیتی ہوئی اور تعلیمات سکھاتی ہوئی پیغام کو پہنچاتی نظر آتی. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں جس دوران مقیم تھیں، یہ درس قرآن دیتی تھیں، پڑھاتی تھیں. تو اپنے میں سے بھی وہ لوگ پیدا کیجئے کہ مردوں کے ساتھ نہیں جانا اور جس قسم کا آج کل ماحول ہے اس میں بچ کے عورتوں کو بھی یہ واجب ہے کہ وہ اپنے میں ایک کیپیسٹی پیدا کریں کہ وہ درس قرآن اور علوم قرآنی جو ہے اس کے اوپر حاوی ہوں اور لوگوں کو بتائیں، عورتوں کی تربیت کریں. بالکل تربیت کریں. اور یہ کہ میں جو عرض کر رہا تھا شیخ صاحب کہ جو کریکلم بناتے ہیں وہ کمیشن ہے جس کے آپ ممبر بھی رہے ہیں ڈاکٹر نقوی، وہ انہیں ان کا ویژن ایک تو کلیئرٹی ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہیں معلوم ہو کہ مقاصد کیا ہیں، قوم کو بنانا کیا ہے. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو
کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. معلوم ہو علامہ اقبال صرف نام لینے کے لیے نہیں ہے, بالکل ایک دو دن کے نہیں ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال کو اتارنا پڑے گا اپنے اندر, ان کی فکر کو, ان کی روح کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو آپ بات کر رہے تھے, سورہ انفال نکال دو, سورہ توبہ کی آیات نکال دو. قاتلوا ائمۃ الکفر, جب سورہ توبہ میں یہ بات آئی ہے تو ظاہر ہے قرآن کریم میں یہ بات رکھی ہے, تو کیوں رکھی گئی ہے؟ مغرب کا ایجنڈا یہ ہے کہ عورت کو آزاد کر دیا جائے, بے باک کر دیا جائے, گھر سے باہر نکال دیا جائے, پروڈکٹ بنا دیا جائے. نمبر 2, جہاد کی آیات قرآن کریم سے باہر رکھ دی جائیں, جیسا آپ نے فرمایا ذرا نرمی پیدا کریں. اور تیسری چیز یہ کہ کیپٹلزم, سرمایہ دارانہ نظام یہ چلتا رہے, اس کو دوام حاصل ہو, آپ اس کی راہ میں چیلنج نہ بنیں. ابھی ہم نے ان الحکم الا للہ کا ذکر کیا سورہ یوسف کی آیت نمبر 40. تو اسلام یہ بات 3 مرتبہ آئی ہے, سورہ یوسف میں 2 مرتبہ آئی ہے. آیت 67 میں بھی ذکر آئے گا ان الحکم الا للہ. یہ توحید صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں اور آپ رمضان شریف میں روزے رکھ لیں اور نمازیں ادا کر لیں. وائٹ ہاؤس میں بھی افطار پارٹی ہوتی ہے, عید ملن پارٹی بھی ہوتی ہے, اور نیو یارک کے اندر ورک پلیسز پر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے. مغرب کو جو خوف ہے وہ اسلام کے اس عادلانہ نظام سے خوف ہے جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لے کے جاتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام عظیم اکثریت کی دولت کو چند افراد کے ہاتھوں میں مقید کرتا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, سورہ حشر کی آیت نمبر 7, کہ دولت تمہارے چند افراد کے ہاتھوں میں مقید نہ رہ جائے. تو یہ سورہ یوسف کا ہی پیغام ہے کہ توحید صرف اللہ اکبر کہنے کا نام نہیں, توحید اللہ اکبر کے نتیجے میں رب کی بڑائی کے نفاذ کا نام بھی ہے. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات, یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست. یعنی ایک بندہ مومن کی تکبیر ہوگی جو اس پوری زمین پر اللہ کے حکم کی بات بھی کرے گا, نفاذ کی جد و جہد بھی کرے گا. اور ایک وہ ہے جو اقبال نے کہا کہ ملا و جمادات و نباتات کے کونے میں بیٹھ کے بس اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں. یہ توحید کا انقلابی پیغام ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, گفتگو بہت طویل ہو جائے گی, موضوع پہ بھی رہنا. ایک سوال اور آیا تھا ہمارے پاس, وہ سوال یہ تھا کہ مزمل صاحب پنڈی سے کہ مرد, عورت اور پھر یہ مخنث, وہ حدیث جو ہے وہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ حدیث کہ وہ اس طرح سے ہم طبقات کو بانٹ دیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں آپ وہ کی مرد بھی یہ رائے؟ ہیں. اچھا, ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, حضرت یوسف علیہ السلام توحید کی پورا ایک تعارف اور ایک تقریر اور ایک حکیمانہ انداز واز وہ ہو جاتا ہے قیدیوں سے. اس کے بعد تعبیر بتاتے ہیں, وہ خواب پہلے ان کا, وہ خواب اس کا ایک شخص سے بتاتا ہے کہ صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں, اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اسے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں. تو آپ جب آپ بتاتے ہیں تب فیسقی ربہ خمرہ, اور پہلی بات تو یہ کہ آپ دونوں کو تعبیر بتاتے ہیں کہ جس نے شراب نچوڑتے دیکھی تو وہ اپنے اس عہدے کے اوپر بحال ہو جائے گا کہ وہ اپنے اس کو گویا کہ آقا کو, اپنے سید کو وہ پلائے گا, شراب پلایا کرے گا. دوسروں کو یہ کہا کہ کیونکہ تم سازش میں ملوث, وہ کہا آتا ہے کہ سازش میں ملوث تھا, تو اس کا سر کاٹ کے جو ہے وہ ٹانگ دیا جائے گا اور اس کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. تو آپ یہ تعبیر دیتے ہیں. اور پھر اس میں یہ آتا ہے آیت میں کہ جس شخص کے بارے میں یہ تھا کہ یہ نجات پا جائے گا, یعنی اپنے اس کے لیے اپنے بادشاہ کی غلامی میں دوبارہ اس کی سروس پہ بحال ہو جائے گا, اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تم جانا تو اپنے رب سے میرا ذکر کرنا. اس آیت کے اوپر بڑا کلام کیا گیا ہے. بہت زور ہے کہ کیا ایک نبی کسی ایسے شخص پر توکل کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ جو قیدی ہے کہ تم جاؤ جا کے میرا ذکر کرنا. اچھا, اس سے پہلے کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس پر میں چاہتا ہوں آپ دونوں کلام کریں, لیکن ایک بات یہ کہ انا نراک من المحسنین, یہ وہ قیدی دونوں یہ بات کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. ایک کیا ہمیں نصیحت یہ نہیں ملتی کہ خواب کو, اپنے خواب کا ذکر صرف محسنین کے سامنے کرنا چاہیے, صاحب کردار لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے, نیک لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے, ہر ایک کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے؟ یہ شروع میں بھی بات ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں تو وہ کسی اور سے بتانے کے بجائے اپنے والد سے, کہ جو نبی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب,
ان سے وہ بیان کرتے ہیں. اور یہاں بھی جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعبیر بتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو محسنین سے میں سے دیکھتے ہیں, احسان کرنے والوں سے, نیکی ایک نیک شخص سمجھتے ہیں. تو یقیناً اس میں یہ درس موجود ہے, اس آیت میں بھی یہ درس موجود تھا کہ جب خواب دیکھیں تو اس کو کسی نیک سے, پرہیزگار سے, کسی عالم سے اس کو پوچھیں تاکہ وہ یہ تفریق کر سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے یا اپنی ہوائے نفس سے اس نے دیکھا ہے یا اس خواب کی نوعیت کیا ہے, اور اس کا شریعت کی روشنی میں وہ جواب دے سکے. ٹھیک, یہی سوال آپ کی خدمت میں. اچھا, میں یہاں چاہوں گا کہ لفظ محسن یعنی احسان کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. جی ہاں. عابدین نہیں آیا. جی ہاں. یہ لفظ احسان بہت مشہور حدیث جبرائیل کے نام سے, جو ام سنہ کے نام سے ہے, جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے کچھ سوالات کرتے ہیں. تو جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسان کیا ہے, فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ درجہ نہیں تو کم سے کم یہ تو یہ لحاظ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو صرف عبادت نہیں, حسن عبادت مطلوب ہے. جیسے وہ دعا ہے نماز کے بعد, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو احسان صرف نیکی کرنا نہیں بلکہ ہر عمل کو خوبصورتی اور حسن کے ساتھ انجام دینا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ بکری بھی ذبح کرو تو حسن کے ساتھ ذبح کرو. سبحان اللہ. کسی کو قتل بھی کرو جہاں شریعت نے اجازت دی تو حسن کے ساتھ قتل کرو کہ مقتول کو جسے قتل کیا جا رہا ہے سزا وغیرہ کے طور پر وہ کم سے کم تکلیف محسوس کرے. ہر عمل اس یقین کے ساتھ انجام دو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان بہت قیمتی اصطلاح ہے جس کی وضاحت اس حدیث مبارکہ میں آتی ہے جو حدیث کی تمام معروف کتابوں میں موجود ہے. تو حسن کے ساتھ عبادت, عمدگی یعنی اپنی اٹموسٹ ایفرٹس لگا کر عبادت کرنا, یہ طرز عمل احسان کا طرز عمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیخ صاحب آج پرچی آپ نکالیے ٹھیک ہے, اور نقوی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. روزانہ یہ ایک چھوٹا سا ایک معاملہ ہوتا ہے, بلکہ ہم کہیں گے چھوٹی سی ایک تقریب ہوتی ہے ہمارے علماء کرام کے دست مبارک سے. جی ڈاکٹر صاحب کون خوش نصیب؟ داؤد لطیف صاحب ہیں کینیڈا سے. داؤد لطیف صاحب کینیڈا سے. داؤد صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات, قصہ یوسف کہاں تک پہنچا؟ اب خواب کی تعبیر بتا دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک صاحب کو کہا کہ تم اپنے رب کے لیے, رب جسے مراد یہاں پر بادشاہ ہے, کہ بادشاہ کے لیے شراب کشید کرو گے, پلاؤ گے شراب, اور دوسرے کو کہا کہ اس کو پھانسی ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی, وہ بات تو پوری ہونی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام ان قیدیوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بہت اہم بات ہے, اس پہ گفتگو ہم کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قیدی جاتا ہے دربار میں بھول جاتا ہے, اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے اسے بھلا دیا. یہاں پر ایک لفظ خاص طور پر آیا ہے کہ شیطان نے اسے بھلا دیا. خواتین و حضرات, یہیں سے سلسلہ کلام جاری ہوگا. کل ہم دوبارہ آئیں گے اور پھر یہیں سے اس سلسلے کو جوڑیں گے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.